अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा 25 सूरह हामीम सजदा। इंट्रोडक्शन। इंसान का इल्म अल्लाह के इल्म के ज़रिए बनता है। नेकियों का अजर अल्लाह से मिलेगा। यही मताए हयात है। कायनात की निशानियां 3 हैं: आफाकी, अनफुसी और आने। ज़मीन आसमान की हर चीज़ आफाकी है। अपने जिस्म पर गौर करें, यह अनफुसी है। अल्लाह की किताब पर गौर करें, यह कुरानी है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज मिंबर पर चढ़कर फरमाया, मैं तुम्हें बताऊं, रोज़े जज़ा को सच्चा मानने वाला अहमक है, झुठलाने वाला हलाक होने वाला है। यानी सच मानना और तैयारी ना करना हमाकत है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन अमल वो है जिसमें दवाम हो। अगर मिशन अंबिया वाला है तो इखाक भी अंबिया वाला होना चाहिए। करने आने वाला दौर वो साइंस का दौर होगा। साइंस मुबल्लिग है। साइंस भी अल्लाह की तरफ से है, जिसने कुरान की वो हकीकतें वाज़े की जो इससे पहले न थी। सूरह सजदा 25 पारा अलैहि युरद्दु। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। उस साथ का इल्म अल्लाह ही की तरफ राजी होता है। वही उन सारे फलों को जानता है जो अपने शगुफों में से निकलते हैं। उसी को मालूम है कि कौन सी मादा हामला हुई है और किसने बच्चा जना है। फिर जिस रोज वो उन लोगों को पुकारेगा, कहाँ है मेरे वो शरीक, जो वो कहेंगे, हम अर्ज कर चुके हैं, आज हम में से कोई इसकी गवाही देने वाला नहीं है। इस वक्त वो सारे माबूद इनसे गुम हो जाएंगे जिन्हें ये इससे पहले पुकारते थे, और ये लोग समझ लेंगे कि इनके लिए अब कोई जाए पनाह नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन। इंसान कभी भलाई की दुआ मांगते नहीं थकता, और जब कोई आफत इस पर आ जाती है तो मायूस दिल शिकस्ता हो जाता है। मगर जूही के सख्त वक्त गुजर जाने के बाद अपने इसे अपनी रहमत का मजा सिखाते हैं। ये कहता है कि मैं इसी का मुस्तहिक हूँ, और मैं नहीं समझता कि क़यामत कभी आएगी। लेकिन अगर वाकई मैं अपने रब की तरफ पलटाया गया तो वहाँ भी मज़े करूँगा। हालांकि कुफ्र करने वालों को लाजिमन हम बता कर रहेंगे कि वो क्या करके आए हैं, और इन्हें हम बड़े गंदे अजाब का मजा सिखाएंगे। यह अल्लाह ताला हमें बताना ये चाह रहे हैं कि क़यामत की जो बरहक खड़ी है, दुनिया की हर चीज़ जो है वो उसकी खुद से गवाही दे रही है। अगर कायनात की हर चीज़ ये बता रही है कि ये दुनिया और दुनिया की हर चीज़ आरज़ी है, तो एक इंसान जिसके लिए सारा कुछ बनाया गया, ये अबरत के निशान जो उनसे हैं, ये भी इंसान ही की अकल को सीधा करने के लिए बनाए गए। हर चीज़ का आगाज़ और उसका अंजाम अल्लाह ताला ने कुरान अज़ीम के ज़रिए हमारे सामने रख करके तो हमें ये बताना चाहा है कि तुम लोग जो कल हिसाब देने वाले हो, तुम्हें ज़रूर इन चीज़ों से कल की घड़ी की निशानदही लेना है। जबकि अल्लाह ताला की बारीक बीनी का हाल ये है, उसने दुनिया के अंदर इंसान को बनाते हुए इस बारीकी के साथ, जबकि एक हामला के पेट में क्या चीज़ है, ये इसी से भी साइंस निकली है। यानी जब ये कुरान ने बताया कि क्या स्टेजेस है माँ के पेट में बच्चे की, तो इंसान ने इस पे सर्च की तो पता चला कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ की दुनिया में स्टेजेस बनाई हैं। इसी तरह इंसान की ज़िंदगी भी स्टेजेस हैं, और अल्लाह ताला कितना बारीक बीन है, किस तरह से वो हर चीज़ को वक्त के साथ साथ बढ़ाता है, और फिर किस तरह घटाता है, और किस तरह उसको एंड देता है। यानी ये चीज़ें 3 जैसे हम कुरान में अब एंड में आ रहे हैं, तो हमें पता चलता है कि हर चीज़ का भी एक अंजाम है, हर चीज़ का खात्मा और एक दिन है। ये चीज़ एक प्रूव है हर इंसान की अकल को सीधा करने के लिए कि ये फ़ानी दुनिया है,
اور ہر چیز بتا رہی ہے کہ ہر چیز کا ایک انجام ہے، اور جب تم انجام کی بہترین تیاری اچھے وقت میں کرو گے تو وہ پھر تمہارے لیے سرخروئی کا سامان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ جب اس کو بھلائی ملتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کیا بیہیویئر ہے، جب ذرا برائی ملتی ہے تو کیا کرتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک بڑا گہرا سبق دے رہے ہیں کہ تم لوگوں کو ہر حال میں اللہ کا صبر اور شکر کرنے والے بن کر کے اللہ کے دربار میں تم کو اپنی پہ ایسی حیثیت شو کرنی ہے، یہ ایک عبد کی ہوتی ہے۔ تو اصلاً اللہ تعالیٰ اس قرآن میں ہماری جو ساری تربیت فرما رہے ہیں وہ ایک بہترین عبد کی حیثیت سے ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے، اکڑ جاتا ہے، اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ یہ چیز بھی ہماری فطرت کے اندر ہے کہ جب ہمیں نعمتیں ملتی ہیں تو ہم ان کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں اور اس میں آپ فخر کرتے ہیں۔ تو جب بھی ہم سے وہ چھن جاتی ہے تو پھر ہمارے اندر ایک مایوسی اور ایک گرا ہوا پن آ جاتا ہے۔ تو یہاں اصل مومن کے لیے یہ پیغام ہے، یہ چیزیں جو یہ کس کے لیے، کافر کے لیے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ مومن ایسا بالکل بھی نہیں کرتا، مومن ہر حال میں راضی برضا ہوتا ہے، شکر کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اور دو چیزوں سے زندگی کا سفر کرتے ہوئے وہ جنت کی خریداری کرتا ہے۔ یعنی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن خدا ہی کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو۔ یہ نہیں، انسان یہ نہیں سوچتا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اگر وہ غلط ہے تو اس کے بھاری انجام کو وہ کیسے برداشت کرے گا کل۔ ان قریب ہم ان کو اپنی نشانی آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے انفس میں بھی، یہاں تک ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ قرآن واقعی برحق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟ اگر ہو یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں، سن رکھو وہ ہر چیز پر محیط ہے۔ یعنی اللہ کے ملنے میں جو شک ہے وہ انسان کے لیے تباہ کن ہے، کیونکہ بنانے والا خالق و مالک، جس کے احسانات، جس کا یہ کائنات کا بنانا بے نظیر، اور جس کا آپ کی ضرورتوں کو ایک معجزتاً ہر چیز کا پیدا کرنا، یہ سب کچھ انسان پر رحمان کا احسان ہے۔ اور پھر تم اس بات کا یقین نہ کرو کہ کل میں اسے مل اور شوق بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جو مجھ سے ملنا نہیں چاہتا میں بھی اسے ملنا نہیں چاہتا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی احسانات کو یاد کرتے ہوئے اسے محبت کی وہ گہری اور وہ عمیق چیز اپنے اندر ڈالنا ہے جو کل کے لیے ہمارے لیے شوق پیدا کرے کہ مجھے کل اپنے آقا سے ملنا ہے، کل کی جنت کی خریداری کر کے تو میں نے کل اللہ تعالیٰ سے دید کا وہ تحفہ لینا ہے جو جنتی کو ملنے والا ہے۔ الحمدللہ، تو پھر اسے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ آسانیوں کی راہیں کھول دیں گے جو ایک مومن کا مقصود ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اصلاً ہمیں یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم لوگ جو ہو وہ کل کا شوق اپنے اندر پیدا کرو، اللہ کو ملنے کا، اور اس کی تیاری کرو۔ سورہ شورا پارہ 25 انٹروڈکشن۔ شورا مشرق کو کہتے ہیں، شورا سے برکت اور رحمت ملتی ہے۔ اس سورہ کی خوبی یہ ہے کہ اس میں حروف مقطعات 2 آیات سے شروع ہوئی ہیں۔ ہر نبی کے دور میں دین ایک ہی رہا ہے، شریعت بدلتی رہی، اب شریعت کا فائنل ورژن مسلمانوں کے پاس ہے۔ اس سورہ میں 9 سے 10 دفعہ لفظ ولی آئے گا، ہر دفعہ نئے معنوں میں ہوگا۔ ایک آدمی نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے کیا تیاری کی؟ کہنے لگا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا قیامت کو اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور میری عزت، اور یہ دونوں جدا نہ ہوں گی جب تک حوض میں میرے پاس نہ آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نے فرمایا توبہ تو مستقبل کے لیے قبول ہوتی ہے اور گزشتہ برائیاں معاف کر دی جاتی ہیں۔ اللہ کو تمہارے ہر قول و فعل کا علم ہے، جھکنے والے کی طرف وہ مائل ہوتا ہے اور توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ وہ ایمان والوں اور نیکوکاروں کی دعائیں قبول فرماتا ہے، وہ خواہ اپنے لیے کریں یا دوسروں کے لیے۔ حدیث میں ہے روح القدس نے میرے دل میں بات پھونکی ہے
کہ کوئی شخص بھی مر نہیں سکتا جب تک کہ اپنا وقت روزی پوری نہ کر لے۔ بس اللہ سے ڈرو، روزی کے معاملہ میں اچھائی اختیار کرو۔ سورہ شعراء۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم عین سین قاف۔ اسی طرح اللہ غالب و حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، وہ برتر اور عظیم ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے، فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں۔ اگر ہو حقیقت میں اللہ غفور و رحیم ہی ہے۔ جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، اللہ ہی ان پر نگران ہے، تم ان پر حوالہ دار نہیں ہو۔ یعنی کوئی چیز نہ اس کی گرفت سے باہر ہے اور نہ اس کے علم سے مخفی ہے، ایسا رب ہے وہ مہربان۔ جو باتیں قرآن میں بیان کی جا رہی ہیں، یہی باتیں اللہ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہیں، اور پہلے رسولوں پر بھی وہ یہی باتیں نازل کرتا رہا ہے۔ یعنی جو کوئی معمولی بات تو نہیں ہے کہ اللہ کی خدائی میں کسی حیثیت سے بھی کسی مخلوق کو شریک قرار دیا جائے۔ یہ ایسی سخت بات ہے کہ اس پر اگر آسمان پھٹ پڑے تو کچھ بعید نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے بڑا ہمارا جرم ہے وہ یہ کہ ہم چھوٹی یا بڑی کسی بھی صفت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں، جبکہ کتاب اللہ نے اتنی عظیم نعمت نے ہمیں بتایا کہ کائنات میں ایک ہی خلاق العظیم ہے اور ایک ہی رب ہے ساری کائنات کا جو رزاق ہے۔ تو اس میں لفظ جو ولی بار بار آ رہا ہے، ولی کہتے ہیں بہترین دوست جو آپ کا بہت ہمدرد ہو۔ یعنی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جو اپنے آپ کو انسان کا بہترین دوست اور ہمدرد قرار دے رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت انسان کے لیے نہیں کہ اللہ اپنی حیثیت کو انسان کے ساتھ کس خوبصورتی سے اٹیچ کر رہے ہیں۔ ہاں، اسی طرح ہر نبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو اور جمع ہونے کے دن سے ڈرا دو، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دوزخ میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں کہ یہ قرآن عربی ہم نے تمہارے لیے تمہاری طرف وحی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش آنے والے لوگوں کو خبردار کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مکہ جو اللہ کا محبوب شہر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں نبی کریم اب دنیا کے اندر محبوب شہر مکہ، محبوب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کا ہم پر احسان کہ ہم نے قرآن جیسی عظیم کلام اس اللہ سے دی۔ اللہ نے جب انسان پر رحم کے ارادے فرمائے تو کتاب اللہ ان کی طرف بھیجنا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں کتاب اللہ دی تاکہ ہم اپنی زندگی کی راہوں کو ایک مبین روشنی، عظیم روشنی میں دیکھ کر کے سفر کرتے ہوئے سوال سبیل پر اپنی جنت کو پالیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ میں نے اس دنیا کے مرکز میں اس لیے بھیجی ہے تاکہ راؤنڈ کی پوری دنیا جو وہ اس نور سے روشنی لے اور رہنمائی لے، اور اس مرکزی شہر کے اندر حج کے لیے آئے اور اس قرآن کو الحمدللہ اپنا رہنما بنا کر کے اپنی زندگیوں کو مزین کریں۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب انسانیت کو جو اللہ تعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ راہوں میں ڈالا ہوا ہے تو یہ بھی خدا ہی کی حکمت اور اسی کی تقدیر، اسی کی مرضی ہے۔ ورنہ اللہ نے جب دنیا بنائی تھی تو ایک انسان کو صالح بنا دیتا اور اس کی نظروں میں ہمیشہ نیکی ہی چلتی اور کوئی دنیا میں برا نہ ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ جو ایک بنایا وہ یہ ایک امتحان ہے، انسان کو اتارا، ساتھ شیطان کو اتارا اور اس دنیا کو ایک امتحان کا بنا دیا۔ یہ بھی خدا کا ایک اپنا طریقہ، اپنی سنت ہے، اپنے اس کے ارادے ہیں کہ اس نے یہ دنیا جو ہے انسان کو ٹیسٹ کے لیے بنائی تاکہ میں دیکھوں کہ کون ہے جو میرے فرمان بردار اور کون میرے نافرمان ہیں۔ اپنی رحمت میں داخل
جو کرتا ہے رب، تو وہ یہ حقیقت اس کی رحیمی کی بنا پر، جو بھی کوئی مسلمان ہے یا کلمہ پڑھتا ہے، جو اس کے ہاتھ میں قرآن ہے، اس کو یہ جان لینا چاہیے، جو اللہ کے لیے سفر کرتا ہے، کہ یہ میری اپنی صلاحیت اور قدرت کا نتیجہ نہیں ہے بھائی، یہ اللہ کی رحمت، اس کے کرم کا نتیجہ ہے، کہ مجھے اس نے پسند فرمائی اپنے کلمے کے لیے، اپنی کتاب کو پڑھنے کے لیے پسند فرمایا، اور اس کا رب کا مجھ پر احسان ہے کہ اس نے مجھے راہ راست والے لوگوں میں شامل فرمایا، اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار۔ کیا یہ ایسے نادان ہیں کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں؟ ولی تو اللہ ہی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اوپر آپ نے اللہ نے پیدا کرنے کا ذکر کیا، اب یہاں مردوں کا، تو یعنی مقصد یہ کہ آغاز و اختتام کسی چیز کا کلی طور پہ رحمان کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنا کر کے تو کچھ اختیارات انسان کو دیے ہیں، اور کچھ سے کچھ زیادہ اختیارات اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دیے، لیکن کچھ وہ چیزیں اٹل جو کلی طور پہ اللہ نے صرف اور صرف اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں، اس میں کسی نبی کا دخل نہیں ہو سکتا، اس سے کسی انسان کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے کب آئے گی قیامت، تو بھائی قیامت کا دن تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے، تو اس لیے کچھ چیزیں اللہ نے ایسے مخفی رکھی، یہ بتانے کے لیے کہ میں ایسا قادر قل آقا ہوں، میں جتنا کسی کو دوں اتنا ہی اسی کے پاس ہوگا، میں جتنا کسی کو نہ دوں وہ نہیں مل سکتا۔ تو کلی علم کا جو سرچشمہ ہے علیم، وہ اللہ کی ہستی ہے۔ تمہارے درمیان اس معاملہ میں بھی اختلاف ہوا ہو، اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے، وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ آسمان اور زمین کا بنانے والا، جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، اور اسی طرح جانوروں میں بھی انہی کے ہم جنس جوڑے بنائے، اس طریقہ سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس کے مشابہ، کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ آسمان اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا نپا تلا دیتا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ انسان کو ایک بات ذہن نشین کرانا چاہتے ہیں کہ کائنات کی جو ساری چیزیں ہیں وہ میں نے ایک حکمت کی بنا پر پیدا کی ہیں، اور اس کے اندر ہر چیز، یہ بھی ہر چیز شو کر رہی ہے کہ کائنات کا ایک ہی رب ہے، کیونکہ دنیا میں انسان تو انسان، جانور، درخت، ہر چیز جو کچھ رب نے دنیا میں بنائی ہے، کیڑے مکوڑے بھی ہیں، سب کے جوڑے ہیں، اور افزائش نسل کا جو ذریعہ اللہ نے دنیا میں بنایا، جب سے دنیا بنی ہے دنیا بڑھی رہی ہے اپنی اپنی تقدیر کے مطابق اور ختم ہو رہی ہے۔ تو یہ سب کچھ نظام بھی بتا رہا ہے کہ اگر دنیا میں ہر چیز کا جوڑا ہے تو یقیناً اللہ ایک ہستی ہو سکتا ہے۔ کیوں بھائی؟ جوڑا تو نہیں کسی چیز کو چلا سکتا، یہ جوڑے ہونا تو کمزوریاں ہیں انسانی زندگی کی، تو ان کمزوریوں سے بالا ہستی کا نام اللہ ہے۔ تو ہر چیز یہ بتا رہی ہے کہ وحدہ لا شریک، جو تمہارا بڑا بلی بلی بار بار لفظ آئے گا، جو تمہارا بڑا ہمدرد ہے، جسے بنا کر کے تمہیں دنیا میں ایسے ہی الٹپ چھوڑنے دیا، بلکہ وہ کلی طور پہ تمہاری راحتوں، تمہاری زندگی کی گزارنے کے ساری آسائشوں کا فلی طور پہ خیال رکھے ہوئے ہے۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں، اس ہدایت کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی ہے، جس کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں دعوت دے رہے ہو۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہاں چارے کے راستے بھائی دو ہی ہیں، ایک ہدایت کا راستہ اور ایک گمراہی کا راستہ۔ اب یہ جو ہدایت کا راستہ ہے یہ شروع سے ایک ہی طریقے پر چلا آ رہا ہے۔ نوح علیہ السلام سے اللہ میں بات کو شروع کر رہے ہیں، تو کیونکہ بابا آدم ثانی نوح علیہ السلام ہے، تو ان کو بھی وہی باتیں اللہ نے وحی کی جو آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد اتنے بھی نبی آئے
ابراہیم آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، ہر پیغمبر کا پیغام ایک ہی رہا ہے۔ یہ بھی ایک وحدانیت کو شو کر رہا ہے۔ بھئی اگر یہ ہر پیغمبر کی کوئی اور بات ہوتی، کسی کی کوئی اور بات ہوتی، کسی کی اور لائن ہوتی، تو پھر یہ پتہ چلتا کہ بہت سارے خدا ہیں سارے پیغمبروں کے۔ جب سارے پیغمبروں کا ایک ہی پیغام ہے اور ایک ہی خدا ہے اور ایک ہی انتخاب کرنے والا، ایک ہی راہ دکھانے والا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ پر اب یہ قرآن کی تکمیل کے اندر انداز اللہ کا بالکل مختلف۔ آپ ذرا دیکھ رہے ہیں اس بات کو کہ اب اللہ تعالیٰ آپ کے اندر، چونکہ زندگی کا آخری حصے میں جا رہے ہیں ہم، تو راسخ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس پوری کتاب پڑھنے کا اصل مقصد ہے تمہارے اندر توحید کو کمپلیٹ ڈال دینا، اور زندگی میں کبھی بھی اب تم بھٹکنا نہیں، بہکنا نہیں، یا تم نے یاد کر لینا ہے کہ میرا رب ایک ہے، میں اس کا عبد ہوں، اور مجھے اب زندگی گزارنے کے جو سلیقے طریقے قرآن میں اللہ نے بتائے ہیں ان کو اپنا کر کے تو مجھے فکر آخرت میں اب جینا ہے۔ اصل یہ قرآن کا اینڈ اس طرف جا رہا ہے۔ لوگوں میں جو تفرقہ نورما ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اگر تیرا رب پہلے یہ نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی کا رکھا جائے گا تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اضطراب انگیز شک کہتے ہیں خود شک میں پڑنا اور دوسروں کو شک میں ڈالنا۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیچھے کہہ رہے ہیں تم کہاں سے پھرائے جا رہے ہو، تو پھر آگے یہ بھی بتایا گیا کہ قیامت کے دن ان پھرائے جانے والوں کے خلاف یہ ان کی دشمنی کریں گے اور کہیں گے اللہ ان کو دوہرا عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ اس بار کو بار بار دہرا رہے ہیں کہ یہ اضطراب انگیز شک قرآن کے معاملے میں جو تمہارے اندر آیا، جس کو اب تم لے کر کے تو دنیا کو بھی شک میں ڈالنے کی محنت کر رہے ہو، تو یہ تمہارے لیے تباہ کن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں اصلاً ہمیں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو تفرقے ہیں ہمارے، اب دیکھو لقد لا تفرقوا، تفرقے میں نہ پڑو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اچھا، پوری آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اس قرآن کو مضبوط پکڑ لو اور فرقوں میں نہیں پڑنا۔ اچھا، پہلی کتابوں میں بھی یہی بات کہی گئی، کیا ان میں فرقے نہیں آئے؟ اب دیکھو کتاب اللہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اب ہمارے اندر بھی فرقے ہیں، کتنے فرقے آ چکے ہیں۔ تو اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ یہ ہے کہ جب علم آ چکتا ہے تو پھر انسان اس پر ڈسکشن کرتا ہے، اس میں کچھ اگر تو ہم اس میں اپنی مرضیاں ڈالیں گے تو فرقے آئیں گے، اگر ہم ایگزیکٹ اسی پر ایک ایک نقطے پر سفر کریں گے تو فرقے نہیں آئیں گے، تو پھر تو فرقے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بنی اسرائیل نے اونٹ کے ناکے سے سوئی کے ناکے سے اونٹ گزارا ہے تو میری امت بھی ایسا کرے گی، کیونکہ بنی اسرائیل نے تفرقے کیے اور فرقے مختلف بنائے، ہم لوگ بھی اب بنا کر بیٹھ گئے ہیں، جبکہ کتاب اللہ ایک ہمارے پاس ہے، نماز ہماری ایک ہے، کلمہ ہمارا ایک ہے، نبی ہمارا ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ پھر تفرقے کو سمجھ نہیں آتی، لیکن وہی بات جو اللہ نے فرما دی کہ یہ ایسا انسان کیوں کر رہا ہے، چونکہ یہ حالت پیدا ہو چکی ہے، اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تم اسی دین کی طرف دعوت دو، اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اسی پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو، اور ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا، مجھے حکم دیا گیا ہے میں تمہارے درمیان انصاف کروں، اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں، اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہماری طرف اعلان فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا دین تمہارے لیے، تمہارا دین تمہارے لیے، اب یہ بات چل رہی ہے جب کافرون میں آ کے تو کمپلیٹ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں یہاں اصلا جو بات بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ یہ جو تفرقے ہم نے ڈالے ہیں نا زندگی کے اندر، تو جب حضور سے پوچھا گیا کہ حضور پریشان ہوئے صحابہ کہ آپ ہم لوگ جب ایسے ہی قرآن کو آگے ہمیشہ انشاءاللہ پہنچاتے رہیں گے تو پھر ایسا کیوں ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیسے سے بچا جائے؟ حضور نے فرمایا جو کھڑے ہو کر ممبر پر دونوں مٹھیاں دبا کر دائیں میں، اگر اس میں قرآن ہوگا اور اس میں حدیث ہوگی،
وہ لوگ کبھی بھی اپنی اصل لائن سے نہیں اکھڑ سکیں گے۔ تو پتہ چلا کہ کون لوگ ہوں گے جو صحیح رستے میں ان تفرقوں میں ہیں، جن کے ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں حدیث ہوگی۔ یعنی ہم لوگوں کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے دو چیزوں کو رہنما بنانا ہے: اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا، اپنے ہر کام کو قرآن پر چیک کرنا۔ قرآن ہماری کسوٹی ہے اور ہمیں بتائے گا کہ میں کہاں سے غلط اور صحیح ہوں۔ اور اس کی اگر مجھے قرآن سے سمجھ نہیں آ رہی تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھوں گی اور حدیث سے دیکھوں گی۔ تو الحمدللہ وہ بات، کیونکہ قرآن کا پریکٹیکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو جب پریکٹیکل میرے سامنے آئے گا تو بات مجھے سمجھ آئے گی۔ اب مجھے یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ میں سیدھی راست پر ہوں یا میں بھٹکے ہوں، یا میں کون سے کیٹیگری میں ہوں، تو مجھے کیا دیکھنا ہے؟ اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کی کسوٹی پہ پرکھنا ہے۔ اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لبیک کہنے والوں سے اللہ کے معاملہ میں جھگڑے کرتے ہیں، ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر سخت اس کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اللہ تعالیٰ ایسے باتیں کھول کھول کر ہمیں دے رہے ہیں، اب اس کے باوجود ہم کیوں سیدھے نہیں ہو پا رہے؟ نفس، ہر چیز میں نفس کوئی نہ کوئی حجت اور راہ نکال لیتا ہے اور انسان کے لیے اس میں تذبذب پیدا کر دیتا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جنہیں حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی ہے۔ آیت تدبر: میزان سے مراد اللہ کی شریعت ہے، جو ترازو کی طرح تول کر صحیح اور غلط، حق اور باطل، ظلم اور عدل، اور راستی اور ناراستی کا فرق واضح کر دیتی ہے۔ یعنی اللہ کی کتاب، الحمدللہ، جو بھی اوپر ہم نے یہی بات پڑھی کہ کتاب اللہ کسوٹی ہے، کتاب اللہ ہمارے لیے سچ اور غلط کو کھول کے رکھنے والی، ہر چیز کو واضح کر دینے والی۔ اور جب ہم اسے کچھ سمجھ نہ آئے تو اس کو حدیث سے ہم آپ اس کو قرآن کو کھول کر پڑھتے ہیں، تاکہ الحمدللہ ہر بات کو ہم عمل میں لانے کے لیے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھیں، ان کے قول کو دیکھیں۔ اور تمہیں کیا خبر شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریب آ لگی ہو۔ جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے۔ خوب سن لو، جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ اب جو لاپرواہ دل اور لاپرواہ ذہن ہوتا ہے، اس کے اندر اتنا لاؤبالی پن ہوتا ہے، وہ کسی چیز کے لیے بھی سنجیدہ نہیں ہوتا۔ تو جب وہ اپنی آخرت ماننے کے لیے اور اس زندگی کی سچائی کو جاننے کے لیے سنجیدہ ہی نہیں ہے تو بھائی اس کے لیے سب برابر ہے۔ تو جو لوگ سنجیدگی سے اللہ کی کتاب کو دیکھتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں اس پر اور اس کے لیے پھر تیاری کرتے ہیں، تو یقیناً خوف الہی ایک بنیادی چیز ان کے دل میں ڈال جاتی ہے۔ کیوں ڈال جاتی ہے بھائی؟ کل کا دن، اللہ کے دربار کی حاضری، زندگی کی جواب دہی یقیناً ایک خوف دلانے والا عمل ہے، اور خوف دلانے والا کل کا مستقبل کا ایک پہلو ہے۔ تو اس پر پھر مومن ڈرتا ڈرتا زندگی گزارتا ہے، ڈرتے ڈرتے نیکیاں کرتے ہوئے، اللہ کے سے دعائیں کرتے ہوئے زندگی کا سفر کرتا ہے۔ لیکن وہ لاپرواہ انسان جون سا ہے، وہ اپنی لاپرواہی میں زندگی کی ہر چیز کو کھو دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ آیت تدبر: جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو اللہ بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کسان کی کیسے تعریف کی ہے کہ کسان جون سا ہے وہ کھیت میں جاتا ہے، سارا دن محنت کرتا ہے، اللہ اکبر، شام کو خالی ہاتھ گھر آتا ہے، اس امید پر وہ سارا سال محنت کرتا ہے کہ سال کے بعد مجھے اس محنت کی مشقت ملے گی۔ اسی طرح انسان بھی ایک کسان کی مانند ہے، وہ ساری زندگی مشقت کرتا ہے، اپنی کھیتی میں بیج ڈالتا ہے، اس کی گڈرائی کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اس پر پوری زندگی ایک مشقت کرتے ہوئے سفر گزارتا ہے، اور پھر وہ پورے سال کے بعد وہ پھل اور اپنی کھیتی سے وہ
اناج، وہ بیج جو اس نے بویا ہوتا ہے وہ بھر بھر کے لے کر کے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ایک انسان کی زندگی دیکھو تم، تو وہ ساری زندگی ایک ہی سفر میں چل رہا ہے کہ بوتا ہے اور سال بعد مشقت لیتا ہے۔ تو انسانی زندگی جو ہے وہ بھی ایک کھیت کی مانند ہے بھئی۔ آج تم بو جو بوو گے وہ کل کاٹے گو۔ تو اور ہم اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب سبحان اللہ نبی کریم سے معراج پہ جاتے ہیں تو ہمارے لیے کیا پیغام لاتے ہیں کہ آخرت کی جو جنت ہے، اللہ اکبر، اس میں تم نے خود بیج بونے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر سے تو یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ ہماری نیکیاں، ہمارے اعمال جو ہیں، یہی ہمارا کل کا سرمایہ ہوں گے۔ کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا؟ اگر فیصلے کی بات طے نہ کی گئی ہوتی تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم دیکھو گے یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے، اور وہ دن اور وہ ان پر آ کر رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اللہ تعالیٰ غصہ اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ اللہ کے شریک بنانے میں بے خوف ہیں اور کل کی فکر نہ کرنے والے ہیں، اور الٹا اوپر سے جو جسارت یہ دکھاتے ہیں کہ لے آؤ وہ دن۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ انسان جو بھی کرے وہ اس کو مہلت دیتا ہے۔ ہر پیدا ہونے والے انسان سے اللہ کو محبت ہے، اور ہر پیدا ہونے والے انسان فطرت سلیم پہ پیدا ہوتا ہے۔ ہر انسان مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے، اور ہم نے پیچھے دیکھا کہ ہر انسان جو اس کی روح نے اللہ سے ایک وعدہ کیا ہوا ہے، اور پیغمبروں سے بھی اللہ نے وعدے لیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اب مہلت دنیا میں دیتا ہے تاکہ شاید یہ اپنا رخ سیدھا کر لیں اور اپنے آپ کو اللہ کی طرف راغب کر کے تو توحید اپنا کر کے آخرت کی فکر میں لگ جائیں۔ جب مہلت کی حد گزر جاتی ہے تو پھر اگر اس وقت ہم توبہ کریں یا چیخیں چلائیں تو وہ بیکار ہوگا۔ بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے۔ جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے۔ یہی بڑا فضل ہے۔ یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے۔ آیت تدبر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں۔ اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کون بنے؟ ابو جہل اور ابو لہب۔ جبکہ وہاں کا جو معاشرتی ایک قانون تھا وہ یہ کہ جب بھی کسی کا باپ فوت ہو جائے تو جو چچا تھے وہ ایز اے باپ اس کی ڈیوٹی دے۔ یہ وہاں کا ایک ان کے معاشرے کی پابندی تھی۔ اب وہی لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت دینا تھا، ان کے جو ایک باپ ہونے کی حیثیت سے فرائض ادا کرنا تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ تو اب پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ بھئی میں جو یہ کام کر رہا ہوں، میں اس سے کوئی آپ کی ایسے اجرت نہیں طلب کر رہا۔ ایک پیغمبر کی، ایک داعی دین کی سچائی کا اعلان مسلسل قرآن کر رہا ہے کہ وہ جب اللہ کے راستے میں محنت کرتا ہے تو وہ کبھی بھی کسی سے یہ نہیں کہتا بھئی یہ دیکھو میں آپ کو نیکی کی طرف بلا رہا ہوں، میں دین کے لیے محنت کر رہا ہوں تو تم لوگوں کو کچھ مجھ کا ریوارڈ بھی دے دو۔ ایسا نہیں ہے۔ ان کے ایمان کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ یہ کہ میرے کام کا اجر میرے اللہ کے پاس ہے، اور اللہ بے شک بہترین اجر دینے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر کے تم اس بات کا اعلان کر دو پہ میری ساری جو محنت ہے اس کا مجھے ریوارڈ میرا اللہ دے گا، لیکن تم لوگ جو ہو کم از کم جو میرے عزیز و قارب ہو، رشتہ دار ہو، مجھے محبت قرابت کا تو حق ادا کرو۔ تم اس میں بھی وہ جو تمہارے اپنے معاشرے کا قانون ہے تم اس کو obey نہیں کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذرا ضمیروں کو جگا رہے ہیں۔ جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے، بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور قدردان ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑ دیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔
وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، ہم ابھی بھی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جن کے سینے زرخیز ہیں، جب ان سے کوئی نیکی کی بات کی جائے تو وہ فوراً جھک کر کے اس کو لیتے ہیں اور محبت سے بات کو سنتے ہیں۔ لیکن جن کے اندر وہ سختی ہے، وہ ان کو بات کرو تو وہ سن کر نہیں دیتے، بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور آگے سے کہتے ہیں اچھا کوئی یہی بات ہے اور بھی کوئی بات کر لو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دونوں کے سینوں کو کھول رہے ہیں، دونوں کے دلوں کی سختی اور نرمی کو بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو، جو بہت زیادہ دل ہوتے ہیں ان کے اندر بھلائی اور نیکی کے لیے اسپیس ہی نہیں رہتی۔ تو لیکن جو دل زرخیز ہوتے ہیں ان سے جب نیکی کی بات کی جائے تو لپک کر لیتے ہیں، وہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ یعنی اللہ کے ایک ہونے، وحدہ اللہ شریک ہونے میں اور اس کے حق ہونے میں یہ عظیم سچائی ہے کہ وہ کچھ دیکھتا ہے، وہ کچھ سنتا ہے، وہ کچھ جانتا ہے جو کوئی دنیا کے اور مخلوق انسان جان ہی نہیں سکتی۔ یہ ایک سچائی ہے جو ہر انسان ماننے پر مجبور ہے۔ وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر فرماتا ہے۔ حالانکہ تم لوگوں کے بعد لوگوں حالانکہ تم لوگوں کے سب اعمال کا اسے علم ہے۔ وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے۔ رہ انکار کرنے والے تو ان کے لیے سخت سزا ہے۔ اگر اللہ اپنے بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا رب کہہ رہا ہے کہ اگر میں کھلا رزق دے دیتا، یعنی ابھی اللہ تعالیٰ نے اتنا اتنا دنیا کو دے کر کے اس کے خزانوں کا اندازہ یہاں سے آپ لگائیں کہ ابھی اس نے لوگوں کو کھلا رزق نہیں دیا۔ یہ مناسب حساب سے دیے ہوئے رزق پر انسان کی بغاوت کی حد ہوئی جا رہی ہے اور وہ اللہ کے دین کے خلاف سازشیں کر رہا ہے اور اللہ کے ساتھ جنگیں کر رہا ہے۔ تو کیا یہ نادان انسان اور کم ظرف ہے کہ رب تعالیٰ نے ابھی اس کو حساب سے دیا ہے تو بھی وہ شکر کرنے والا نہیں بن رہا؟ یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور ان پر نگاہ رکھتا ہے۔ وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد می برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی قابل تعریف ولی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھو کہ وہ اللہ ہے اور ہم غلام ہیں، عبد ہیں۔ ہماری کیا حیثیت اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں کہ میں قابل تعریف ولی ہوں، یہ میں ایسا تمہارا دوست ہوں، میں ایسا تمہارا ہمدرد ہوں کہ میں جو کچھ تمہارے ساتھ سلوک اور بیہیویئر رکھتا ہوں ویسا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ساری جو میرا شکر اور تعریف ہے اے بندے صرف میری ذات کے لیے ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں۔ وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے۔ تم لوگوں پر جب مصیبت بھی آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے اور بہت سے قصوروں سے وہ ایسے ہی درگزر کر جاتا ہے۔ تم زمین میں اپنے خدا کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی و ناصر نہیں رکھتے۔ اس کی نشانیوں میں سے ہیں یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ آیت تدبر، اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر شخص کے لیے جو کمال درجہ صبر و شکر کرنے والا ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے تدبر کی انتہا کر دی اس آیت میں۔ پورے دنیا کا نظام جو ہے وہ پانی پہ چل رہا ہے۔ انسان اس سے پہلے زمین سے پانی تھا، انسان کا پیدائش کہاں سے؟ پانی سے۔ اب اس کی زندگی کی اہم ترین ضرورت پانی۔ میرے رب نے پانی ہی کے ذریعے انسان کے دنیا کے رزق کا انتظام بھی فرما دیا۔ اب انسان تجارت کرتا ہے پانی پر سفر کر کر کے۔ اب جو جہاز اس کے اوپر چلتا ہے وہ رب کی ہوا کے ذریعے چلتا ہے۔ اگر پانی پر انسان کی کشتی ہے یا جہاز ہے اور رحمان ہوا کو روک دے تو سبحان اللہ، یہ بڑے بڑے خدا، یہ بڑی بڑی اپنے آپ کو طاقتوں والے سمجھنے والے، وہ کوئی ایک اٹھ کے اس کائنات میں بتائے کہ اگر رب ہوا کو روک دے گا تو میں ہوں ہوا کو چلانے والا۔ سبحان اللہ۔
یا پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے، پھر میرا رب کہہ دیتا ہے کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ، نہ کوئی کائنات میں اور ہے جو ہوا کو کنٹرول کر سکے اور نہ کر سکے گا، نہ کوئی ہے پانی کو کنٹرول کرنے والا اور نہ کر سکے گا۔ تو پھر یہ انسان کی نادانیاں دیکھو کہ یہ جو چیزیں تیرے نفع کے لیے اللہ نے تیری زندگی کی زیبائش کے لیے اور تیری ضرورتوں کے لیے بنائے، وہ اللہ کیسے کنٹرولڈ نظام میں چلا رہا ہے، سبحان اللہ۔ کائنات کا سارا نظام اللہ کے کنٹرولڈ ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بڑی گہری سوچ اور بڑی گہری فکر کے ساتھ ہمارے ضمیر کو، ہمارے دل و دماغ کو جگا کر رب نے رکھ دیا ہے کہ تم اور بہت ساری سوچیں مت سوچو، صرف ایک بات پہ یاد ہو، کس پر؟ ہوا پر اور پانی پر۔ تو کون چلا رہا ہے وہ؟ تو تمہیں اللہ چلا رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو اس پر اللہ کہہ رہے ہیں جو صبر شکر کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنے والے، اور اگر اس میں کوئی مسئلہ آ جائے تو صبر کرنے والے، الحمدللہ یہ لوگ ہیں جو بہترین ہیں۔ یا ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ڈبو دے، اور اس وقت ہماری آیات میں جھگڑے کرنے والوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جب یہ جہاز یا کشتیاں ڈوب جاتے ہیں تو کوئی دنیا کی طاقت اٹھ کے کہے، کوئی دیوی، کوئی دیوتا، کوئی بت، کوئی خدا کہ نہیں بھائی میں بچاتا ہوں اس کو کشتی سے اور میں ایسے باہر نکالتا ہوں پانی سے، اس وقت پوری دنیا آپ کو بے بس نظر آئے گی۔ یعنی کچھ ایسی چیزیں میرے رحمان نے رکھی ہیں جو خود تمہیں جگا دینے والی ہیں۔ حادثات زندگی جو ہیں وہ انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں، ہلا کے رکھ دیتے ہیں، توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ وہ جاگ سکے۔ جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اور ہم اس کے مصرف میں انصاف نہیں کر رہے، اللہ کا شکر نہیں کر رہے، ہم اللہ کی حمد نہیں کر رہے، ہم معاملات میں صبر نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں بھیا یہ تو چند دن ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں میں پرہیز کرتے ہیں، اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں، جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں، ہم نے جو کچھ بھی رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شورا بنائی ہوئی تھی، اور پھر یہ ہر دین کی دنیا کے اندر کوئی حکومتیں ہوئیں، کوئی جماعتیں ہوئیں، تو ان میں شورا کی محفل رہی ہے اور اب بھی ہے کہ کچھ لوگ کر کے، اب یہ دیکھو اگر 5 ذہن ہیں، ان کی 5 سوچیں ہیں، ایک ذہن ہے اس کی ایک ہی سوچ ہے، تو جب 5 لوگ مل کر کے تو کوئی ایک بات ہم کو اپنے اپنے دماغ، اپنے اپنے دل کی اپنی سوچ اور اپنی عقل پہ کرتا ہے، تو اس کے ڈسکشن کرنے سے ایک بہترین رزلٹ نکلتا ہے۔ اور اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ ہم جب ایک دوسرے سے بات پوچھ کے چلتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، یہ محبت بھی بڑھتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات جو میں اپنے اس ساتھی سے پوچھوں گی تو یہ جو مجھے مشورہ دے گا اس میں میرے مشورے میں اس میں کیا رزلٹ آتا ہے۔ تو یہ کسی بھی جماعت میں چلنے کے لیے، کسی حکومت میں چلنے کے لیے، اب چونکہ چلو شورا نہیں کہتے تو آپ دنیا والے کبینہ کہہ دیتے ہیں، جس میں یہ چیز ہے ضرور انسان کے اندر کہ ان کو کچھ لوگوں کو مل کر کے کسی نظام کو چلانے کے لیے ایک شورا یا کبینہ ہونی چاہیے، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی سے، پھر وہ کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیں بڑی بڑی گہری بات ہے۔ اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں، برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں سے پتہ چلا یہ شریعت میں تھوڑا فرق آ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ اگر تمہارے منہ پہ کوئی تھپڑ مارے تو تم تو اس کے آگے دوسری گال کر دو، لیکن اسلام کی شریعت میں یہ ہے کہ اگر تم پر کوئی زیادتی کرے تم اتنی ہی زیادتی اس کے ساتھ کر سکتے ہو، لیکن اگر معاف کر دو تو اس کا پھر صلہ تمہیں اللہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے بہترین صلہ دینے کے لیے۔
اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کی ملامت نہیں کی جا سکتی۔ ملامت کے مستحق وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی اولو العزمی کے کاموں میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں پھر اوپر اللہ نے بدلہ لینے کی اجازت دی۔ اب بدلہ جو ہے ایگزیکٹ پورا لینا چاہیے، اس سے زیادہ لو تو پھر وہ تمہارے اوپر بوجھ جائے گا، اور پورا ہم لے نہیں سکتے۔ انسان کی یہ کمزوری، جب وہ غصے میں ہوتا ہے تو ویسی مختماری ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہترین رزلٹ دے دیا کہ تم صبر کرو، اللہ اکبر، درگزر کرو تو اللہ کافی ہے، اجر کماؤ اللہ سے اس کا۔ جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں ہے۔ تم دیکھو گے یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے، اور تم دیکھو گے یہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے، اور اس کو نظر نظر بچا بچا کر کن آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے واقعی اصل ضیاءکار وہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا۔ خبردار ہو، ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے اور ان کے کوئی حامی سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں۔ جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں۔ ہائے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب نہ تو کوئی دنیا میں ہماری مدد کر سکتا ہے اللہ کے مقابلے میں، نہ اللہ کے مقابلے میں دنیا میں ہمیں کوئی دے سکتا ہے۔ اور یہ اس چیز کا پروف ہے کہ اگر دنیا میں کوئی آپ کا ہیلپنگ نہیں ہو سکتا تو آخرت میں ناممکن ہے۔ تو یہاں اللہ ہمیں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ آج بھی بتاؤں کہ سرچشمہ میں، ہمدرد تمہارا میں، خیر خواہ میں، تمہارے خیال رکھوں میں ہر طرح سے، اور کل ہی میں تو کل کے لیے میں تمہاری جلیے جنت سے جا رہا ہوں۔ اب یہ دیکھو وہ رب مہربان پچھلی رات آواز دے کے کہتا ہے کوئی ہے جنت کا خریدار؟ تو وہ مہربان اللہ جو ہر روز ہمارے لیے جنت سے جائے اور ہمیں آوازیں دے، تو ہم جب اس کو چھوڑ کر کے کسی اور، اب پھر بار بار ماں کی مثال آتی ہے، اب ماں کی ہم درد ہوتی ہے۔ ہم ماں کو چھوڑ کر کے تو گلی میں کسی جاتی کو اپنی ماں بنا لیں اور اس کو پروٹوکول اور سلام کرنے لگ جائے تو ماں تڑپ جاتی ہے، وہ کدھر جا رہے ہو بے وقوف، تمہاری ماں تو میں ہوں، میں نے پالا، میں نے تمہیں جوان کیا، میں ہی محبتوں والی ہوں، وہ تو کیا چیز ہے، وہ تو دھوکہ ہے سارا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ مختلف مثالوں سے اپنی حیثیت کو، انسان کے ساتھ اپنے تعلق اور محبت کو بتا کر کے تو انسان کی پوری رغبت اپنی طرف چاہتا ہے۔ اور اصلاً یہ جو کلمے کے بعد ہمیں نے اللہ نے نماز دی ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے، اور اذان کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ تم لوگ جو ہو چونکہ میرے غلام ہو، میں نے تمہیں بنایا ہے، تم بار بار لوٹ لوٹ کے میری طرف آؤ۔ اور نماز جو الصلاۃ ہے وصل سے نکلی ہے، یعنی میرے ساتھ جڑے رہو۔ جو بھی تم سے محبت کرتا ہے، تمہارا محسن ہے، جو ماں ہے کہ مثال، تو وہ یہی چاہتی ہے کہ اس کا بچہ جو ہے وہ اسی کے ساتھ جڑا رہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ اصل ہستی میں ہوں، تمہاری ہمدرد، میرے ہی ساتھ ایسا رشتہ رکھو جو حق ہے میرا۔ اور اللہ کا حق کیا ہے کہ ہم سارے ہی کے سارے اللہ کے غلام بن جائیں۔ مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا۔ اب جب یہ بے بسی آئے گی نا تو پھر ہمیں ہماری آنکھیں کھلے گی، پھر وہ بیکار ہوگی۔ اب چلو جی کل کو تو چھوڑو، آج کی بات ہی کرو۔ اب بھی جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے، جیسے یہ ہمارے بیمار لوگوں میں اس وقت مسئلہ ہے، یا ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نجات دے دی، اب دوسری کو بھی اللہ قرآن کی مدد سے نجات دے دے۔ اب ہے اوپر اولادیں کھڑی ہیں، اوپر سارے رشتہ دار عزیز و اقارب ہیں، مال پیسہ ہر چیز ہے، اس مصیبت سے کوئی ہے اس کو نکال سکنا؟ ڈاکٹر اچھے سے اچھے ہیں، بھئی کوئی بھی نکال نہیں پا رہا۔ بس یہ ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم یہ جان لیں
ایک وہ وقت انسان پر ہوتا ہے جو اللہ کے علاوہ پھر کوئی مشکل کشا رہ نہیں جاتا، کوئی ہمدردیاں فائدہ نہیں دیتی، کوئی ڈاکٹر کوئی پیسہ فائدہ نہیں دیتا۔ تو اس وقت سے پہلے پہلے ہم یہ جان لیں کہ ہم اپنے اللہ کو اتنا پکاریں، اللہ کو اتنا راضی کر لیں، اللہ سے اتنا جڑ جائیں کہ جب ہماری زندگی کے اندر سخت وقت ایسا آئے تو خود میرا رب رحمان دوڑ کے آئے میری مشکل کشائی کرنے۔ بس اس وقت کے لیے تیاری کر لو۔ اب اگر یہ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے، تم پر تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے، اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرا بن جاتا ہے۔ یہ دیکھو ایک گفتگو کا انتہائی خوبصورت انداز، اور یہی انداز ایک انسان کا ہونا چاہیے۔ کبھی بھی کوئی کمزوری اللہ کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی اور نہ کرنی چاہیے۔ ساری ہی کی ساری کمزوریاں انسان کی طرف منسوب ہیں اور انسان ہی کی طرف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خود سے بات کر کے اپنے اور انسان کے متعلق معیار دے رہے ہیں، اور یہ معیار ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ ہمیں کبھی بھی کسی بھی نیگیٹو چیز کو رحمان کی طرف نہیں لے جانا، بلکہ ساری نیگیٹیوٹی ہمارے اندر ہے، ہم غلام ہیں بھائی، کمزور ہیں، نہ شکرے ہیں، بے صبرے ہیں۔ وہ تو رحم الرحمین رب ہے اور قوتوں کا سرچشمہ ہے، بادشاہ کل ہے، احکم الحاکمین ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی کمزوری ہے ہی نہیں۔ یہ گفتگو کے انداز میں اللہ تعالیٰ انسان کو تربیت دے رہے ہیں۔ اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بھانج کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دیکھو ایک دو ٹوک میرے رحمان کا فیصلہ، یہ جو کچھ دنیا کا نظام چل رہا ہے اللہ کی عطا ہے، جسے جو چاہے دے نہ دے، اور پھر اس پر اللہ فرماتے ہیں میرے ان کاموں میں حکمت ہے۔ اب جس کے پاس یہ چیز نہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جی اچھا آپ نے مجھے یہ نہیں دی، اس میں کیا حکمت ہے بھلا؟ شاید دنیا کو تو دے ڈالا آپ نے، اولاد مجھے نہیں دی، فلانی چیز اس کو دی مجھے نہیں دی۔ بھیا اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو جاننا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں انسان کے لیے خیر ہیں، یہ ایمان بناؤ اپنا۔ میں جہاں کھڑی ہوں، اچھا میرے پاس ایک چیز نہیں ہے، 99 چیزیں میرے پاس ہیں، میں ان 99 نعمتوں کو اللہ کی طرف سے اپنی عطا بخشش اور شکر کا ذریعہ نہیں بناتی، بلکہ جو ایک نہیں ہے اس کے کلے اور شکوے کو لے کے پورا ٹائم میں پیٹتی رہتی ہوں کہ میرے پاس نہیں ہے، ہائے ہائے میرے جیسا تو دکھی دنیا میں ہے نہیں۔ بھیا دوسری 99 نعمتوں کی طرف تو دیکھو، اس کے قربان جاؤں جو تقسیم میں کبھی نہ فیصلے ایسے غلط فیصلے نہیں کرتا، وہ تو اچھے فیصلے اور صحیح فیصلے کرنے والا رب ہے۔ تو یہ دنیا تو چند روزہ زندگی ہے، جو بہت ساری اولادیں پیدا کر کے چلے جاتے ہیں، جو بے اولادیں چلے جاتے ہیں، یا جو صرف لڑکیاں پال کے چلے جاتے ہیں، یہ تو کل پتہ چلے گا نا کہ ہم نے جو کچھ زمین میں ڈیوٹیز دی اس کے اندر ہمارا کل کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ کسی بشر کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے، اس کی بات یا تو وہی اشارے کے طور پر ہوتی ہے، یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغمبر فرشتہ بھیجتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی شان اقدس جو ہے، اس کا نور کی طاقت اتنی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ طور، موسیٰ علیہ السلام، کہ ہلکی سی لائٹ کی جھل پہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پہ جاتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ بڑے قریب سے بات کرتے ہیں، لیکن پھر پردہ ہے اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ کے نور کو جذب کرنے کی انسانی آنکھ کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے۔ یہ کیوں؟ اس میں بھی ایک حکمت ہے۔ وہ نور، وہ عطا بخشش، وہ راحت جو خداوند قدوس کے نور کو دیکھ کے ملنے والی ہے، وہ اللہ نے پردے میں رکھ لی
تاکہ کل یہ بندے جو امتحان میں پاس ہوں گے میں ان کو ایک ریوارڈ کے طور پر، ایک تحفے کے طور پر، ایک عطا کے طور پر دوں گا، اپنی دید کرواؤں گا۔ تو اس میں بھی رحمان کی حکمتیں ہیں، سبحان اللہ۔ کل اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کو اتنی بینائی، اتنا نور بخش دیں گے کہ ہم جی بھر کے اپنے رب کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں ضرور اپنی دید کروا دینا، ہم اپنے جنت میں میرے اللہ۔ اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ یعنی جبریل علیہ السلام جو ان سے ہیں وہ رحمان کے اتنے تابع ہیں، اتنا بڑا فرشتہ 600 پر والا پورے آسمان پہ پورا آتا ہے، وہ بھی رحمان کا انسان اتنا سا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیں انسان کا وجود اور جبریل کا وجود۔ تو جبریل ایوری ٹائم اپنے رب کے فرما بردار ہیں، کبھی چوکتے نہیں اپنی فرما برداری سے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو لا کر کے تو پیغمبروں کے سینوں میں ڈالتے ہیں اور ان کو سناتے ہیں، اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اور وہ برتر اور حکیم ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس کی جو تابعداری کر رہی ہے وہ اتنی عظیم، اتنی بڑی ہے وجود میں اور قوتوں میں کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ انسان اپنے ہی چھوٹے سے وجود کو بغاوت میں ڈال کر کے تو کہاں سے کہاں چلا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک غور طلب بات ہے ہمارے لیے۔ اور اسی طرح اے آدم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے۔ تمہیں کچھ پتہ نہ تھا کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، یہاں روح قرآن کو کہا گیا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں۔ یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اس خدا کے راستے کی طرف جو زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے۔ خبردار رہو، سارے معاملات اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔